अस्सलामु अलैकुम। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग हैं जो आमाल को कि जैसे कयाम करने से आपकी बॉडी में क्या फायदे हैं, रुकू करने से आपकी बॉडी में क्या फायदे हैं, सजदा करने से आपकी बॉडी में क्या फायदे हैं, इस चीज को बयान करते हैं। और कुछ एक पढ़ा लिखा तबका वो है जो दीन को, जो इस्लाम को साइंस से साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके ऊपर कई लोगों ने कई किताबें लिखी, ठीक है, इस्लाम और साइंस। और जो साइंस में जो प्रूव हुआ है, जो उनके एक्सपेरिमेंट वो लोग एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ करते हैं, उस चीज को, जो साइंस की जो थ्योरी है, उसको बेआइन इस्लाम की थ्योरी से मैच करने की कोशिश, कुरान और साइंस, इस्लाम और साइंस। और इसके ऊपर कई वीडियोस है, कई किताबें लिखी गई, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालिफत की है कि नहीं, इस्लाम और साइंस का कोई जोड़ नहीं है, इस चीज को मत जोड़ो, ठीक है। जिसमें सबसे पहली वजह यह है कि भाई साइंस की जो थ्योरी होती है, हम देखते हैं साइंस की जो थ्योरी होती है वो 100 साल बाद या 50 साल बाद या कुछ टाइम के बाद वो थ्योरी चेंज हो जाती है। आज आपने कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, जो पढ़ा लिखा तबका, उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो मौलवी लोगों की गलत सोच है, आज मॉडर्न दौर है, बल्कि इस्लाम को तो जो है वो साइंस से प्रूफ करके हमको पब्लिक को बताना चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए दीन के फायदे। मैं सही या गलत इस चीज पे मैं बात नहीं कर रहा। जिसको सही लगता है कि भाई इस्लाम को, दीन को जो है वो साइंस से प्रूफ करना चाहिए, वो करे। जिसको लगता है कि नहीं भाई ये चीज गलत है, वो करे। मेरे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि ये थॉट सही है या गलत है। बस मुझे ये कहना है कि ठीक है, अगर आप इस्लाम को साइंस की रोशनी में देखना चाहते हो, साइंस से प्रूफ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम आमाल के नफे बताएं कि रुकू, लंबे रुकू से क्या फायदे हैं, लंबे सजदे से क्या फायदे हैं, और कयाम करने से क्या फायदे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं उससे ज्यादा, अगर आप उस आमाल, देखो ईमान वाले के लिए, ठीक है, एक ईमान वाला है, उसके लिए ये चीज काफी है कि अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीके हैं किसी भी अमल को करने के लिए। अब ये बात और है कि हम अल्लाह को नहीं जानते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। जैसा कि मैं कहता हूं ना कि हाकिम की अजमत हुक्म की अजमत है, कि अगर आप हुक्म देने वाले को नहीं जानते तो आप हुक्म की कभी अजमत नहीं करोगे, ठीक है। कि हुक्म की अजमत हाकिम की अजमत पे होती कि हुक्म देने वाला कौन है। अब हम अल्लाह रसूल को नहीं जानते, तो अब ये नया फंडा आया है कि भाई इसको साइंस से, पहली बात तो भाई साइंस के जो थ्योरी है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। आज आपने अगर साइंस को डिपेंड कर दिया इस्लाम पे, इस्लाम को इज इक्वल टू साइंस, साइंस इज इक्वल टू इस्लाम, तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हम खुद देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई पहले की थ्योरी ये थी, फिर कोई एक साइंटिस्ट उठा और उसने फिर उस थ्योरी को रॉन्ग साबित कर दिया, फिर उसने एक नई थ्योरी पेश किया। तो जब आप साइंस को इस्लाम से और इस्लाम को साइंस से आप प्रूव कर दोगे कि भाई जो साइंस है वही इस्लाम है, जो इस्लाम है वही साइंस है, तो कल को उठ के अगर किसी ने साइंस को रॉन्ग साबित कर दिया, किसी थ्योरी को रॉन्ग साबित कर दिया, तो फिर उसका क्या जवाब है आपके पास। और दूसरी चीज ये कि देखो, जो चीज हमको समझ में आए वो इस्लाम हो, इस्लाम माइंड में, हमारे माइंड के उस पे नहीं है, ठीक है, कि भाई जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो चीज इस्लाम हो, और जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है वो चीज इस्लाम नहीं है। इस्लाम का माइंड से, अपने अकल के घोड़ों से, बाज लोग कहते हैं, उनको जब कोई बात बताओ, भाई ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा कि जैसे विरासत, बाप का माल, जब इसको जब डिवाइड करते हैं, तो अकल तो ये कहती है कि जसामत के एतबार से आदमी ज्यादा मजबूत है, औरत आदमी के मुकाबले में जसामत के एतबार से, ताकत के एतबार से कम है, ठीक है। अब इसमें औरत आदमी का वो एक अलग टॉपिक है, मैं किसी औरत को कमतर नहीं बता रहा, लेकिन जसामत के एतबार से अकल इसी को मानती है। तो जो बाप की विरासत है वो औरत को ज्यादा मिलनी चाहिए, आदमी को कम मिलनी चाहिए।
جبکہ یہ ہے کہ بھائی بیٹے کو زیادہ ملتی ہے بیٹی کو کم ملتی ہے. یہ اسلام کا حکم ہے. اب کیوں ہے کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, مجھے وہ پروو نہیں کرنا ہے. تو عقل اس چیز میں نہیں آتی کہ آدمی کو کیوں زیادہ ہے اور عورت کو کیوں کم ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر دیکھو کہ ایک انسان کا وضو ٹوٹا, ہوا خارج ہو گئی. اب ہوا خارج ہونے کے بعد جہاں سے ہوا خارج ہوئی وضو ٹوٹ گیا. اب آدمی جب وضو کرتا ہے تو جہاں سے ہوا خارج ہوئی نہ اس جگہ کو دھو رہا ہے نہ اس جگہ پہ پانی لگا رہا ہے, اور دھو کیا رہا ہے, اپنے ہاتھ دھو رہا, اپنے منہ دھو رہا, اپنے پیر دھو رہا. یہاں سے تو کوئی عمل سرسد نہیں ہوا نا. لیکن عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ یار ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ رہا اور وضو میں کیا دھو رہا ہوں, وہی ہاتھ منہ ہاتھ پیر دھو رہا ہوں, جو وضو کے فرائض ہے وہ میں دھو رہا ہوں. تو دین ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے. جو دین میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو وہ کیا ہوگا, گمراہ ہو جائے گا. صحابہ اکرام کی کئی مثالیں ملتی ہے کہ بھائی عقل کے خلاف, کہ اللہ کا حکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے آ گئے, اب اس میں ہماری عقل نہیں چلے گی. جو یہ سوچے کہ نہیں بھائی یہ چیز سائنس سے پروف, اب جو لوگ کرتے ہیں, جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے, جو لوگ سن کے عمل کرتے, ایمان والے کے لیے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو یہ دو چیزیں کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس. اب اس میں دنیاوی فائدے, اور میں ایک ایگزامپل اس چیز میں میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب موسیٰ علیہ السلام کو جب پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کا فلاں پتا کھا لو, آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ پتا کھا لیا, ان کا پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم پھر سے ان کے جب پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے وہ پتے کو توڑا اور کھا لیا. اب اس بار کیا ہوا کہ اللہ کا حکم تھا. دیکھو میں ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں, اگر آپ لوگ دھیان اور عقل دھیان سے سنو نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات, نہیں تو پھر آپ میری بات کو کہیں کا کہیں لے کے چلے جاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر وہ پتا کھایا تو پھر پیٹ کا درد بڑھ گیا. پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے وہ پتا تو کھایا لیکن پیٹ کا درد بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شفا اس پتے میں نہیں تھی. شفا کس میں تھی؟ میرے حکم میں تھی, کہ تم نے جب میرے حکم کو پورا کیا. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے, ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی عمل کریں, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کے مسئلے کو حل کریں گے. تو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اس کو غلط وے میں نہیں لینا. نماز ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ راضی ہوں گے, اور اللہ, کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا, اور اللہ راضی ہو کے نماز سے حل نہیں ہوتے. حل کس چیز سے ہوتے؟ اللہ کے حکم سے ہوتے, اللہ کی رضا سے ہوتے, کہ اس نماز سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا اور میرے اللہ نے مجھ سے راضی ہو کر میرے روزی کے مسئلے کو حل کیا. جس طرح پتے والا میں نے واقعہ بتایا کہ حکم وہی تھا, پتا وہی تھا, لیکن یہاں پہ کام نہیں کیا. کیوں کام نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا, پتے میں کچھ بھی نہیں تھا. نہ پتے میں پہلے شفا تھی نہ بعد میں شفا تھی, نہ پتے میں پہلے کچھ زہر تھا نہ بعد میں زہر تھا کہ تکلیف بڑھ گئی. ٹھیک ہے, پتے میں نہ تو نفع تھا نہ نقصان تھا. وہ پتا ان کا کھانا صرف اور صرف اللہ کا حکم تھا. جب انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. اسی طرح سے جتنے بھی ہم اعمال کریں تو ہمارے دل کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی میں یہ اعمال کر رہا ہوں, اس اعمال سے میرا رب راضی ہوگا, اور میرا رب راضی ہو کر, میرے اللہ راضی ہو کر میرے مسئلے کو حل کریں گے. باقی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اعمال, کوئی چیز, ہاں اللہ کا حکم ہے تو یہ ہماری نیت ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں اس پہ اگر آگے اور کوئی بات کروں گا تو بھائی اب میں نہیں کہنا چاہتا کہ انسان کہیں کا کہیں چلا جائے گا اس بات کو لے کے, تو میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں اگر اس چیز کو اور کھولوں گا تو. لیکن یہ بیسک ہے, آپ کوئی بھی اعمال کرو تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی میں نماز پڑھوں اور نماز سے میرے روزی کے مسئلے حل ہو, تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ راضی ہوں گے اور اللہ راضی ہو کے میرے جو ہے وہ روزی کے مسئلے کو حل کریں گے. بظاہر کسی اعمال میں بھی کچھ نہیں ہے, اصل اللہ کی رضا ہے. تو اگر ایمان والا مسلمان اگر اللہ کو جانتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا کہ یہ دو جہاں کے سردار, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے,
آج ہم کہتے ہیں، ایک بات میں اس میں لگا دیتا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، یہ ہر ایمان والا کہتا ہے، لیکن دل سے، اللہ معاف کرے بہت بڑی بات، دل سے کوئی نہیں مانتا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے۔ اگر لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ٹھیک ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے حبیب کو دیکھ لیتے تو لوگ، اور عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹا دی کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے، جنگ کے موقع میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے، تیرے تلواریں لگ رہی ہے اور ان کو اپنے درد کا احساس نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی کی خوبصورتی، اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے، اور اللہ کے نبی اس دنیا میں، ہے نا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور تھی، ہے نا، کہ کہا ہے نا وہ زلیخا کی وہ باندیوں نے کیا کی، جو ان کی جو مہرانیاں تھی انہوں نے کیا کی، اپنی انگلیاں کاٹ لی وہ پھل کاٹتے کاٹتے۔ تو اللہ کے نبی کو دیکھ لیتی تو یہ اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ اللہ نے اس بلا کا حسن اور خوبصورتی اللہ کے نبی کو دیا تھا۔ آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمارا دل اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ اگر ہمارے دل میں ہوتی تو پھر ہمارے ظاہر سے وہ چیز نظر آتی۔ ٹھیک ہے، آج لوگ کہتے ہیں، ایک ٹاپک اور لگ گیا اس کے ساتھ تو میں کہنا چاہوں گا، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دل، اصل دل ہے، اصل دل کا بننا ہے، ظاہر کیا یہ دکھاوا ہے، یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ یہ دکھاوا ہے، اصل کیا، اصل دل ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا اس بات میں کہ بھائی جب کوئی پھل سڑ جاتا ہے نا تو کچھ وقت کے بعد اس کے باہر جو ہے اس کے اثرات، اب میں نے آدمی کی مثال پھل سے کیوں دی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باہر ہے نا کچھ ہی دنوں میں وہ پھل اپنے آؤٹر میں، اپنے باہر کے لیئر میں نا اس چیز کو شو کر دیتا ہے کہ بھائی میں سڑ گیا۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہاں، دل کا بننا یہ کوئی وہ نہیں ہے، جب کوئی چیز بنتی ہے تو پھر اس کے ظاہر میں دکھتا ہے، جب دل میں نبی کی محبت آتی ہے تو اس کے ظاہر میں وہ چیز نظر آتی ہے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی اس کے ظاہر میں دنیا کی محبت، دنیا کے سٹار کی محبت، فلم سٹار کی محبت، تو آج لوگ اس کے ایسا ہیئر سٹائل، اس کے ایسا فیس، اس کے ایسا لباس، اس کے ایسا کپڑا لوگ پہنتے۔ اگر آج ہمارے دل میں اللہ کے نبی کو ہم صرف زبانی کہتے ہیں، آج مسلمان صرف اور صرف زبانی کہتے یہ بات کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، لیکن ہمارا دل، اللہ معاف کرے میری بات کو غلط وے میں نہیں لینا، لیکن ہمارا دل اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں تو ہمارا ظاہر اس چیز کو ظاہر کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی بولے کہ بھائی میں دل سے اللہ کے نبی کو اس دنیا کا سب سے خوبصورت انسان مانتا ہوں اور میرا ظاہر اللہ کے نبی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ، اور اللہ معاف کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ، اس کے علاوہ دین کے ساتھ دھوکہ، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ شیطان کی پٹی پڑھائی ہوئی باتیں ہیں کہ بھائی دل اصل ہے، ظاہر سے کیا، ٹھیک ہے، اصل دل ہونا چاہیے، ہمارے دل بنے ہوئے ہیں، ہمارے دل ایسے ویسے، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ظاہر ہے، یہ تو دکھلاوا ہے۔ بھائی کیسا دکھلاوا؟ جو کہتے ہیں ظاہر میں دکھلاوا، اصل دل نہیں۔ جب ایک پھل سڑ جائے گا، اندر سے سڑا ہوا پھل کچھ دن میں آپ کو باہر کے اثرات دکھا دے گا۔ تو جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ظاہر تو چھوڑ دو، صحابہ کی چال جب کفار دیکھتے تھے کہ کفار ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تو چال بدل جاتی تھی کہ اس کی چال بتا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو آپ کس چیز کی بات کرو گے؟ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تو جیسا قضائے حاجت کے لیے سفر سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اور کچھ وقت کے لیے ایک جھاڑ کے نیچے جیسا قضائے حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فارغ ہونے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھا اور پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ریٹرن چلنے لگے۔ تو ان کو کوئی حاجت نہیں لگی تھی۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام نے وہ محبت کا نمونہ پیش کر دیا کہ ہماری عقلیں سوچ نہیں سکتی، ہماری عقلیں دنگ رہ گئی۔ اس محبت کا نمونہ صحابہ اکرام نے پیش کر دیا۔ تو ان کے ساتھ جو سفر پہ تھے تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو کوئی حاجت نہیں تھی، آپ گھوڑے سے اترے، بے وجہ آپ نے جو ہے سفر کو ڈیلے کیا، اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہتے تو ہم اور آگے نکل جاتے، آپ نے سفر کو روک دیا۔ تو کہا کہ ہاں میں نے سفر کو روک دیا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے اسی درخت کے نیچے اس حال میں بیٹھے تھے۔
تو میرا دل یہ نہیں کیا کہ میں اس عمل کو کیے بغیر اس راستے سے نکل جاؤں جو عمل میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. مطلب کیا نمونہ، کیا درجے کی جو ہے نا وہ محبت اور کیا درجے کی اطاعت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ رہے ہیں اور صحابی نے اللہ کے نبی کے اس عمل کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ کسی دوسرے صحابی کے ساتھ سفر کر رہے یا کسی دوسرے انسان کے ساتھ سفر کر رہے اور وہاں پہ وہ مقام آ گیا تو بھلے انہوں نے دیر سے منزل پہ پہنچنا برداشت کیا، اپنی سواری کو روکنا اور کچھ دیر رکنا برداشت کیا، لیکن کہا کہ اللہ کے نبی کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس عمل کو کیے بغیر، اب وہ قضائے حاجت اور پھر وہ پردہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اب اس چیز پہ نہیں چلے جانا کہ اللہ کے نبی فارغ ہو رہے اور کوئی کیسا دیکھ رہا ہے. تو بھائی باتیں تو بہت ساری نیگیٹو نکل سکتی ہے کسی بھی چیز میں، تو پازیٹیو بات لو اس چیز کی کہ بھائی پازیٹیو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا، بھلے وہ قضائے حاجت وہ کوئی مطلب فرض و سنت اور وہ نہیں تھا، لیکن محبت کا اس درجے، ایک صحابی کے سر پہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ساری زندگی اس صحابی نے اپنے بال کو نہیں کٹایا، ساری زندگی اس صحابی نے اپنے بال کو نہیں کٹایا. کسی نے کہا کہ آپ کے بال اتنے بڑھ گئے آپ کٹاتے نہیں، کہا کہ اس بال پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، میں اس بال کو نہیں کٹا سکتا. تو یہ محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھائی دل میں ہے، ظاہر ہے نا باطن ہے، یہ سب بولنے کی بات ہے، شیطانی بات ہے، شیطانی پٹی ہے. اگر ایک انسان کا دل بنے گا اس کا ظاہر بنے گا، ظاہر سے نظر آئے گا. میں نے کہا صحابہ کی چال دیکھ کے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی چال دیکھ کر جو ہے وہ اس وقت کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو حساب سے چل رہا ہے نا، اس نے ہو نہ ہو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.